गुलबर्गा शहर है वलियों का। शहर है गुंबदों का, जहां बरसती है रहमतों की बारिश। यहां मौजूद है शहंशाह दक्कन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की बारगाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिला मजहब तफरीक दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और फैज पाते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज ने इल्म की शमा जो सदियों पहले रोशन की थी, आज वो शमा मशाल बनकर करोड़ों लोगों की जिंदगियों में इल्म की रोशनी पहुंचा रही है। शाहे दक्कन पे लाखों सलाम, शाहे नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका इस्तकबाल है। आज ख़ास एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जिनका ताल्लुक़ गुलबर्गा से है, लेकिन उनका चर्चा पूरे ममालिक में है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इनका नाम लिया जाता है और इनका जो कारनामा है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सरज़मीन औलिया गुलबर्गा में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के चश्मो चिराग सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुसरो हुसैनी साहब, आपका इस्तकबाल है। आपसे जब मैं मुखातिब हो रहा हूं तो मेरे अंदर एक रूहानी एक तसलसल कहें या एक रूहानियत जो है वो महसूस हो रही है। आपको गुलबर्गा में आपके हुस्न अखलाक और आपकी सादगी की वजह से लोग जानते हैं और पूरे ममालिक में आपका चर्चा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपका जो बचपना कैसा था उस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका बचपना कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ममनून हूँ आप लोगों का, लेकिन मैं सारे ममालिक में जो जाना जाता हूँ आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है बस एक फ़कीर खादिम में ख्वाजा बंदा नवाज और आले रसूल का ग़ुलाम हूँ। और मैं बचपन में ज़्यादातर मेरा बचपन हैदराबाद में दक्कन में गुज़रा, तो मेरी बुनियादी तालीम पूरी वहीं हुई। ग्रामर स्कूल में पढ़ा मैं, फिर हैदराबाद पब्लिक स्कूल में भी बॉर्डर था। फिर मेरे BA MA उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुई। वहाँ से फिर 72 में मैं कनाडा चला गया, मैगिल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से मैं MA किया और वहाँ पूरे PhD के कोर्सेज़ कंप्लीट कर लेके मैं वापस आ गया। फिर यहाँ गुलबर्गा वहाँ जब से मुकीम हूँ। क्या तारीख़ थी जब आप वापस आए? 82 में आया, 1982 में आया और शायद 83 में मैं गुलबर्गा आ गया। ऐसे गुलबर्गा से तो रब छोड़ना ही मुश्किल है, हमारे रूट्स यही हैं। और आपकी आला तालीम तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से आपके क्या ख़िदमत रहे? बताया जाता है कि आपने तसव्वुफ़ में काफ़ी काम किया। जी, मेरा इंटरेस्ट तसव्वुफ़ ही रहा है। मैं MA उस्मानिया से जो अरबी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया हूँ और इस्लामिक स्टडीज़ से मैं तसव्वुफ़ में स्पेशलाइज़ किया हूँ मैगिल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है वो काफ़ी मारूफ तरीन इंस्टीट्यूट है दुनिया में। कैंटवेल स्मिथ एक ओरिएंटलिस्ट गुज़रे हैं जो एक्सपर्ट थे हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे, सब कॉन्टिनेंट पे, वो उनका क़ायम करदा है वो इंस्टीट्यूट और बहुत वेल नोन है। बेहतरीन असातिज़ा रहे वहाँ पे। मैं खुशकिस्मत हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी मैगिल में भी बहुत ही मारूफ तरीन असातिज़ा शागिर्दी में रहने का शर्फ हासिल है मुझे। माशाल्लाह, आप जिस सिलसिले से आते हैं वो सिलसिला भी जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। आपसे जानना चाहूँगा कि तसव्वुफ़ का जब भी हम सवाल करते हैं तो हर बार हमें एक नया टॉपिक सीखने को मिलता है, हर बार जवाब भी एक अलग होता है। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर तसव्वुफ़ है क्या? क्या ये मैं एक थोड़ा सा जी
ڈائگریس کرنا پڑتا ہے اس میں یہ کہ ہر مذہب میں ایک مسٹیسزم ہوتا ہے. جی. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو مسٹیسزم سے خالی ہو. ہر ایک کا اپنا مسٹیسزم ہوتا ہے. اسی طرح اسلام میں بھی اسلامک مسٹیسزم میں کو جو ہے تصوف کی اصطلاح دی جاتی ہے. صوفزم جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں. یہ اگر ہم اسلامک مسٹیسزم رکھیں اس میں دو فرق ہے چھوٹا سا کہ عرفانی تصوف جو ہوتا ہے جس میں فلسفی بھی آ جاتی ہے اس کو اسلامی عرفانی تصوف کہتے ہیں. وہ اسلامک مسٹیسزم ہوتا ہے. اور جہاں فلسفی آتی ہے تو اس میں ریزننگ بھی آ جاتی ہے, اس میں دماغ کا کام بھی بہت چلتا ہے. لیکن تصوف خالص تجربے کا علم ہے. یہ جو صوفیہ کا جو علم ہے وہ صرف تصوف تجربے کے ہیں, ذوق بولتے ہیں اسی کو تصوف کہتے ہیں. اس لیے اسلامک اسٹڈی اسلامک مسٹیسزم اور تصوف میں یہ فرق ہے, بنیادی فرق. اور جہاں صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جا کے عرفانی تصوف یعنی فلسفی جہاں رک جاتی ہے وہاں سے تصوف اور آگے چلے جاتا ہے کیونکہ تجربے ہوتے ہیں. جی. دماغ کی سوچ ایک حد تک جا کے رک جاتی ہے. لیکن تصوف میں جو تربیت ہوتی ہے ان کے مقامات جو ہوتے ہیں وہ اور آگے جاتے ہیں. اور اس میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے صوفیہ اکرام کی کہ اللہ تعالیٰ سے ملے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. جی. خیر وہ تو تصوف میں اس میں پیچیدگیاں یہ ہیں کہ تصوف میں بھی دو قسم کی تحریک ہیں, نظریت ہیں. ایک وحدت الوجود, ایک وحدت الشہود. آپ واقف ہوں گے. لیکن شہود زیادہ اسلامی ہے اس لیے کہ اس میں یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتے. جی. ایک مقام پہ جا کے وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جی. پہنچ ہو ہی نہیں سکتی. بس وہ آخری مقام ہوتا ہے تصوف صوفیہ اکرام کا. اور یہ فرق بنیادی فرق ہوتا ہے وہ وجود اور شہود میں. وجود میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں موجود ہے, جس کو انگلش میں عموماً پینتھیزم بولتے ہیں, پینتھیسٹک صوفیزم بھی بولتے ہیں, جیسا ابن عربی محی الدین ابن عربی کا تصوف ہے. یہ اس میں جا کے صوفیہ کا اور عرفانی صوفیہ کا کلیش بھی ہوتا ہے بعض مقامات. تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان جا کے اللہ تعالیٰ سے ملے. اب وہ فزیکلی تو ممکن نہیں, جسمانی طور پہ ممکن نہیں ہوتا. وہ شرف تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے جسمانی طور پر معراج نصیب تھی. بے شک. اور ان کے مقامات تو ہم سب جانتے کہہ بھی نہیں سکتے, جان بھی نہیں سکتے. اگر ہم واپس جانا چاہیں گے, جب آپ 80s کے دور میں گلبرگہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آئے, اس وقت آپ کے والد محترم سجادے کی عہدے پر تھے یا آپ کے دادا حضرت؟ جی میرے والد تھے. دادا میرے والد 11 سال کی عمر میں سجادہ نشین ہوئے. جی. یہاں. تو آپ کے دادا کے حالات؟ دادا جو ہے وہ ان کو نظام کو ان سے کچھ شکایت تھے, اختلاف. جی اختلاف تھا. اکثر حکمرانوں کے ہوتے بھی ہیں. بادشاہ اور صوفیوں میں تو چلتے ہیں. جی. اس میں انہوں نے میرے دادا کو معزول کیا. جی. اور میرے والد کو سجادہ نشین بنایا. جی. کیونکہ وہی بڑے بیٹے تھے. اور پورا ان کے سن بلوغ تک پہنچنے تک جو ہے سرکاری اس میں تھے, حفاظت میں. جی. میرے والد تو پوری نظام کی گورنمنٹ ان کی وہ کرتی. اس وقت کیا عمر رہی ہوگی ان کی؟ وہ 11 برس کے تھے. جی. اس کے بعد جب انہوں سن بلوغ میں سمجھتا 10 برس کے بعد وہ پھر وہ میرے والد کو ان لوگ فل چارج دیا گیا. فل چارج دیا. تو کافی لمبا جو عرصہ ہے انہیں 73 برس سجادہ نشین. سجادہ نشین. کوئی بھی سجادہ نشین اتنے
اتنا. اور ان کے جو خدمات رہے ہیں وہ غیر معمولی ہیں پورے ہندوستان کے لیے. جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ آج نظر بھی آ رہا ہے. جی ہاں, وہ بہت ہی حساس اور بہت ہی نرم طبیعت کے تھے, اور انہوں نے یہ تعلیمات کا جو سلسلہ شروع کیا انہوں نے 1958 میں بی بی رضا گرلز ہائی اسکول قائم کیا, اور یہی ان کا خیال تھا کہ ایک لڑکے کی تعلیم اکیلے لڑکے کی ہوتی ہے, لیکن ایک لڑکی کی تعلیم خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. بے شک. اس لیے وہ لڑکیوں کی تعلیم سے شروع کی, اور ایک ادارے سے جو ہے آج ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, حضور سرکار دو عالم کا صدقہ ہے کہ آج خواجہ بندہ نواز پرائیویٹ یونیورسٹی آ گئی ہے. جی. یہ ڈیمڈ یونیورسٹی نہیں ہے, فل فلیجڈ یونیورسٹی ہے. تو کیا اسے مانا جائے کہ یہ جنوبی ہند کی پہلی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی یا مائنورٹیز کی کہیں؟ میں سمجھتا ہوں پہلی یونیورسٹی ہے. اور اگست 1918 میں ہم کو لیجسلیشن سے پاس ہوئی جی یونیورسٹی. اور بڑی خوشی ہے مجھے کہ 10 منٹ میں پاس ہوئی اسمبلی میں. کوئی پارٹی نے اعتراض نہیں کیا, سب ہم سے اتفاق کر کے ہم کو یہ یونیورسٹی دی. میں بہت ممنون ہوں ان کا. جی. اگر اداروں کی بات کریں تو کتنے ادارے اس وقت چلائے جا رہے ہیں خواجہ بندہ نواز ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے؟ سوسائٹی میں جب یہاں پریزیڈنٹ سوسائٹی کا بنا اس وقت 14 ادارے چل رہے تھے. اس کے بعد کیونکہ ہمارے ذہن میں یونیورسٹی قائم کرنا تھا تو اس نہج میں کام ہم کیے, اور یہ ہم کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیم تھی. بغیر ٹیم کے تو یہ کام ہوتے نہیں ہیں, تو اس میں ہم ریسرچ کے فیسلٹیز زیادہ پیدا کریں. یونیورسٹی سے مطلب ریسرچ اورینٹڈ ہی ہونا پڑتا ہے. پھر تو کچھ ادارے ہم بڑھائے, تو کچھ تقریباً 24 ادارے ہو گئے تھے, 10 اداروں کا اضافہ ہوا. تو کے جی سے پی ایچ ڈی تک کا پورا انتظام ہمارے پاس پورا کے جی, پی پی 1 پی پی 2 نرسری سے لے کے انجینئرنگ میڈیکل کالج تک. جی. تو کس طرح سے ایک کسی بھی ادارے کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اپنی خود کی ایک میڈیکل کالج ہو. آج کے دور میں بھی یہ غیر معمولی بات ہے. ایسے حالات میں آپ نے انجینئرنگ کالج بھی بنائی, میڈیکل کالج بھی بنائی, اور آج ایک پرائیویٹ یونیورسٹی آپ نے کھڑی کی ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں آپ بحیثیت ایک سجادہ نشین؟ آپ کا جو کام ہے وہ تعلیم کو فروغ دینا ہے, لیکن اکثر لوگ صرف دینی تعلیم کو فروغ دینے میں پیش رہتے ہیں لیکن عصری تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ نے دونوں ہی سطح پر جو ہے کام کیا ہے, تو آج آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اس کامیابی کے بعد؟ یہ میرے والد جن کوششوں سے یہ قائم کیے ہیں, میں ان کے انڈر ٹریننگ تھا سمجھے, اور میرا ذہن بھی اسی طرح ہے. دینی تعلیم تو ہونا ہی چاہیے, وہ تو ہے ہی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو مدرسہ چلتا ہے وہ 600 برس پرانا مدرسہ ہے. خواجہ صاحب کے بڑے صاحبزادے, میرے جو جد ہے سید اکبر حسین, ان خواجہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے, ان کا قائم کردہ مدرسہ ہے, اور مدرسہ دینیہ جی دارالعلوم دینیہ آج بھی برقرار ہے. اور اس کو تو ہم انشاءاللہ چلتے ہی رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہماری تعلیم بھی جو ہے نا ایسی ہمارے جیسا ہمارے جو طالب طلباء جو وہاں سے نکلیں گے وہ بہت ہی محتاط اور جو ہے بہت ہی اچھے عالم, سافٹ اسلام کی تعلیم, اور جس سے تصوف کا اثر بالکل ظاہر سی بات ہے. تصوف ایک بزرگ کے سائے تلے جو ہے یہ مدرسہ چل رہا ہے, ظاہر سی بات ہے تصوف کا تو اس میں عمل دخل لازمی ہے. لیکن ایک بات میں دیکھا کہ آج پورا دن میں تمام اداروں کا دورہ کرنا چاہ رہا تھا, تقریباً پورا دن لگا لیکن تمام اداروں کو میں پہنچ نہیں سکا. اتنی بڑی سلطنت آپ نے تعلیم کے میدان میں, اتنا بڑا تعلیمی سمندر آپ نے بنا رکھا ہے. اس سمندر کو متعارف کرانے میں کہیں نہ کہیں آپ پیچھے رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے.
خواجہ بندہ نواز درگاہ کے تعلق سے پوری دنیا میں معلومات مہیا ہے، لیکن آپ کی طرف سے جو ادارے چلائے جا رہے ہیں ان کے تعلق سے کوئی انفارمیشن بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکی. شروع میں یہ تھا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اب بہت سارے لوگ واقف ہو گئے ہیں کہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی جو تعلیمی عصری تعلیم کا جو کام کر رہی ہے وہ شاید ہی کہیں ہو رہا ہوگا، جو ایک درگاہ شریف کے سائے میں چل رہا ہے. اور یہ سوسائٹی ہماری رجسٹرار آف سوسائٹیز کے تحت، ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، اور ہم اس کو چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ، قیامت تک چلتے رہے گی. ہماری نیت یہی ہے کہ نہ صرف اقلیتی لیکن ہر ایک بلا لحاظ مذہب و ملت ہم اس میں جو ہے لوگ طالب علم طلباء کو ایڈمیشن دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ان کی تعلیم یہاں سے ہو. اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے جو انجینئرز پاس ہوتے ہیں ان کو نوکریاں باہر کے ملکوں میں بڑی آسانی سے ملتی ہیں. ان میں سننے میں یہ آیا ہے کہ KBN کے ہیں کہنے سے ان کو فوری نوکری بھی مل جاتی. بہت خوش ہیں ہمارے انجینئرز جو ہیں جو باہر نوکریاں کر رہے ہیں. ایک ایسا ہی ایک قصہ جو ہے میں بنگلور میں بھی سنتا رہا ہوں، اس کی کیا حقیقت ہے آپ ہی اس پر تفصیلی جو ہے بتا سکتے ہیں کہ گلبرگہ شہر میں ہر دوسرے یا تیسرے گھر میں KBN سے ایک گریجویٹ یا ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر پایا جاتا ہے. کہاں تک اس میں سچائی ہے؟ اس میں یہ آپ کی جو ہے نا یہ اسکول سے شروع کیجیے تو ہمارے جو بی بی رضا گرلز ہائی اسکول جو قائم ہوا تھا 58 میں، اس کے بعد ڈگری کالج PUC قائم ہوا، پھر ڈگری کالج قائم ہوا گرلز کے لیے. اور جس وقت میرے والد نے اسکول کو قائم کیا اس وقت یہاں کا مسلمانوں کا ذہن یہ تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں دینا چاہیے. یہ قدیم ذہن ہے کہ تعلیم کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ حدیث ہے کہ لڑکوں دونوں کو تعلیم ضروری ہے. تو میرے والد کیا کرتے تھے کہ زبردستی گھروں سے بچوں کو جو ہے یہ جو بیل گاڑی جو ہوتی ہے بیل گاڑی گھروں کو بھیج کے لڑکیوں کو بٹھا کے اسکول کو لاتے تھے. اس وقت پردے کا بھی انتظام رہا ہوگا. انتظام تھا. مجھے یاد ہے وہ بیل گاڑیاں جو تھے وہ اس وقت اس میں لاتے تھے، پڑھاتے تھے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں 80% گلبرگہ کے خواتین ہمارے ادارے سے ہی تعلیم یافتہ ہوئے ہیں اور اچھے پوسٹ. ایسا بھی رہا ہوگا کہ دادی اور پھر ان کی دختر ایسا سلسلہ جو ہے چلتا رہا ہوگا. جو الومنائی بہت بڑی ہے ہماری اداروں. لیکن یونیورسٹی جو منظور پائی ہے یہ کون سی عیسوی میں منظور ہوئی ہے؟ یہ 2018 اگست جی میں منظور ہوئی ہے. اگر سب سے پہلی یونیورسٹی کہیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی پہلے تھی، اسے بعد میں سرکاری سطح پر لایا گیا. اس کے بعد میں شاید رامپور میں اعظم خان صاحب کی جو یونیورسٹی ہے جوہر یونیورسٹی جو ہے وہ شاید دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے. اور تیسرا مقام جو ہے میں سمجھتا ہوں ساؤتھ میں پہلی مرتبہ جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اور ایک میں سنا، میں گیا نہیں لیکن راجستھان میں کہیں ایک مسلم یونیورسٹی ہے، اطلاع ہے جی مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس کا. یہ خواجہ بندہ نواز کا جو دائرہ ہے وہ کسی ایک ریاست کے حد تک نہیں ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ پوری یونیورسل ہے. اور یہ محسوس آج میں جب تمام اداروں کو دیکھ رہا تھا مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تعلیمی جو آپ کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ صرف گلبرگہ تک محدود ہے، کیوں نہیں آپ پورے کرناٹک تک پہنچ سکیں؟ مجھے بہت سے حضرات کا یہ خیال ہے جو میرے پاس ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ میں اور بھی مقامات پر ادارے قائم کروں، جیسے بنگلور میں بھی. اور ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ زمین دینا تیار ہے. پھر آندھرا پردیش میں بھی وہاں سے بھی ایسا ہے. اور ایک دو مقامات حال میں ہی اور ایک صاحب. لیکن میرا ذہن یہ تھا
کہ ہم آج کل جو یہ فرینچائز کا جو سسٹم ہے میں اس میں بلیو کرتا ہوں جی، کیونکہ فرینچائز صرف نام سے ہٹ کے اس کے پیچھے مال بھی ہے، صحیح، کمرشل اینگل اس میں، کمرشل اینگل ہے، لیکن اگر ہم خود سامنے رہ کر اداروں کو نہ چلائیں تو ہم کو اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا معیار کا ہم کو اندازہ ہو نہیں سکتا. ایسے بھی ہوں گے جو معیاری بناتے ہوں گے فرینچائز لے کے، لیکن 90-95% تو ایسے نہیں رہتے. کیا امید کی جا سکتی کہ آنے والے دنوں میں بندہ نواز کا جو ایجوکیشنل دائرہ ہے وہ اور بڑھے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب مجھے اعتماد آ جائے گا ہمارے اداروں پر کہ وہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، تو جب ہم تھوڑا ہٹ سکتے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، لیکن ہے بہت پریشر اس میں اس کے لیے. جی، دیکھیے انشاءاللہ کیسا اللہ کیا مرضی. اب تک آپ کے ادارے میں فی الحال کتنے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دیکھیے تقریباً پورے اداروں کا شروع نرسری سے لے کے میڈیکل تک ہر سال میں تقریباً لگ بھگ 11-12 ہزار جی بچے رہتے ہیں. اگر انجینئرنگ کالج کی بات کریں تو روزگار سے جوڑنے والے یہ کورسز ہیں، چاہے انجینئرنگ ہو میڈیکل ہو، تو ایسے کورسز کے لیے خاص کر کے اس کی جو فیس اسٹرکچر ہوتا ہے یہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے. عام گریجویشن کی بات کریں اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. اور گلبرگہ جیسے علاقے میں کیا فیس اسٹرکچر ہے، کس طرح سے کیا آپ نے بچوں کی مدد کے لیے کوئی اسکالرشپ اسکیم ہے یا کچھ اس طرح سے مدد کی کوشش کی گئی؟ ہم دیکھیے یہ جو فیس کا معاملہ ہے، ہم اگر شروع سے دیکھیں اسکولز میں، گرلز کالجز میں، وہ تقریباً ہے نا ہم وہ فری کے برابر ہی ہے. جی، ہم بہت کم ابھی حال سے ہی تھوڑا لینے لگے ہم، کیونکہ تنخواہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ تنخواہیں اگر میرا معیار رکھنا ہے تو دینی پڑتی ہے، تو بہت ہی تھوڑا 50-60 روپے ایسا کچھ فیس کچھ لے دیتے ہیں. اب انجینئرنگ میں جب آئیں گے تو وہاں پر شروع میں تو تھوڑا فیس تھی، یعنی 1,00,000 روپے 1.25 روپے ایسی رہتی تھی ہمارے پاس، کیونکہ ابھی گلبرگہ آنے سے بچے بہت کم باہر کے آتے ہیں. اور فیس کے معاملے میں ہم وہ اب بالکل ہی ہم کم کر دیے ہیں. ہم بہت فری بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں انجینئرنگ میں. اور پھر جو ہے فری کا جو کوئی فگر ہے کہ کتنے لوگوں کو 5,000 10,000 جیسے آئے، ہم گنتی نہیں رکھتے ہیں کہ اتنا فیصد ہو یا 5 ہو یا 10، لیکن جو اس کے مستحق ہیں تو اس کو ہم فوری معاف کر دیتے ہیں تمام فیس معاف بھی کرتے ہیں، یعنی فری. بعض کو تو ہم فری بھی دیے ہیں، کھانا پینا رہنا سب فری کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی جو ہے نا ہم جو فیس لے رہے ہیں انجینئرنگ کی 65,000 55,000، اور ضرورت مند ہے تو 5,000 10,000 میں بھی لے رہے ہیں. میڈیکل کالج کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں بہت مشکل ہے کہ کوئی فری میں جو ہے نا سب سے مہنگی پڑھائی ہوتی ہے، بہت مہنگی ہے اور اتنا پریشر. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ادارے مسلمانوں کے جتنے ادارے ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، خاص کر کے میڈیکل کالجز ہیں، کہیں بھی مفت تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بہت مہنگی تعلیم ہوتی ہے، کمرشل اینگل ہوتا ہے میڈیکل میں. تو آپ کی میڈیکل کالج میں کس طرح سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں؟ میڈیکل کالج میں ہم دیتے ہیں ضرور کنسیشنز جو ضرورت مند ہے، لیکن ہم خاصا فیس کم نہیں کر سکتے مجبوری کے تحت. اب اس سال اب جو ہم ایڈمیشن دے اس میں بالکل کمپلیٹ فری سیٹ دے دی، بالکل بغیر کسی فیس کے. ان کی ہاسٹل کی فیس سب فری کر دی. اس سال ابھی سائن کیا ہم نے 2-4 دن پہلے. جی سب یہ ہے جہاں ہو سکتا ہے ممکن ہم کر سکتے ہیں تو کریں گے. میں تو یہ سب سے کئی برس پہلے ہی میں سب سے اعلان کیا تھا کہ جب دعا کریے کہ اللہ اگر ہم کو مکتفی کر دیں تو ہم بغیر فیس کے پڑھائیں. بالکل معمولی بہت ضروری ہے، مگر ایسا میڈیکل کالج کی تعلیم میں ویسا دن آنا بہت مشکل نظر آتا مجھے. اچھا، وقف بورڈ کی اگر بات کریں، وقف زمینات کی اگر بات کریں، تو کیا آپ کے تمام ادارے وقف کے دائرے میں آتے ہیں؟ کیا آپ کی ساری جو جائیداد ہے اداروں کی وہ کیا وقف کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ انجینئرنگ اور میڈیکل کالج اور بی بی رضا کالج ہے، یہ
یہ جو ہے سروے نمبرز اب جس پہ یونیورسٹی کا پرمیشن ہے وہ میرے والد کے نام پہ تھے. اور والد وہاں پہ کیونکہ زراعت ہو نہیں سکتی تھی، بنجر زمین تھی، تو وہ تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر دیا. وہ ان کو ڈونیشن کے طور پہ دے دیے کہ آپ رکھیں. اس وقت میرے والد کو اختیار تھا. حیدرآباد 1963 سے پہلے کی بات ہے. وقف کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت. وقت تو تھا، 1954 سے وقف ایکٹ ہے تو یہ تھا. لیکن وہ جو لینڈ ایبولیشن ایکٹ وغیرہ جو تھے وہ حیدرآباد کے انڈر تھا اس وقت. تو حیدرآباد میں سجادہ نشین متولی کو یہ اختیارات تھا کہ وہ کسی کو چاہے تو لیز کریں، اور یہ بیچے نہیں کچھ نہیں، اداروں کے لیے رکھے تھے اور ادارے ہی چل رہا تھا. جو درگاہ چلائی جاتی ہے، درگاہ میں چونکہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں، جو انتظامات ہیں وہ کس طرح سے آپ اسے انتظامات کو کر رہے ہیں؟ خاص کر کے اگر کووڈ کا دور رہا تو اس میں کیا خاص انتظامات رہے ہیں؟ اب ایک چیز میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا، جہاں انتظام ایک ہی شخص کے انڈر رہے تو وہاں انتظام اچھا ہو سکتا ہے. جہاں زیادہ ایڈمنسٹریٹرز آ جائیں، ایک شہر میں 2 بادشاہ کے جیسا آ جائے تو وہاں بہت مشکلات آتے ہیں. یہاں پہ میں بہت ممنون ہوں ہمارے زائرین سے، زائرین کا، کہ وہ میری بات کو بڑا مانتے ہیں. اور یہ کویت کے وجہ سے میں بالکل ہی درگاہ کو بند کر دیا تھا. میں اب اس پہ آیا ہوں میڈیا پہ آ کے میں ریکویسٹ کیا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے میرا فائدہ یا نقصان کا نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا کسی قسم کا نقصان ہو اس کی وجہ سے کہ یہاں آئے. عقیدت مندوں کا یا جو بالکل یہاں تو غیر مسلم بہت آتے ہیں، ان کا بھی ان کو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے. ہم کیونکہ ہماری تعلیم سب انسانیت پہ ہوئی ہے. کوئی مسلمان ہے یا لباس ہے یا زبان ہے وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو میری یہ درخواست پر مجھے بڑی خوشی ہے اور میں ممنون ہوں کہ سب نے میری بات کو مانا ہے. تو بالکل ہی بند تھی درگاہ کئی مہینے. اس کے بعد جب ہم اس کو کھولے تو بالکل ریسٹرکشنز کے ساتھ ہم جو ہے نا درگاہ کو میں آنے کے لیے کھولے ہیں. نیچے وہ پورا ان کے راستے بنائے ہیں، کدھر سے آئیں گے کدھر سے جائیں گے. مزار تک پہنچ ہم بند کر دیے، وہ سب دوسرے مزارات کو بھی بند کر دیا. صرف باہر سے اندر جا کے جالی سے باہر ٹھہر. ابھی کیا ابھی ویسی پورا اندر تک اب اجازت نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں، وہاں سے زیارت کر کے فاتحہ دے کے نکل جاتے ہیں. عورتوں کے لیے دوسرا راستہ ہے، وہ راستے سے وہ لوگ آتے ہیں. ان کا دروازہ بھی الگ ہے جہاں سے عورتیں فاتحہ دیتے ہیں. وہاں دروازہ کھول کے مزار نظر آتی ہے، وہاں سے فاتحہ دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور یہ ابھی بھی یہی چل رہا ہے. لیکن مجھے اب بہت پریشر ہے، اور عقیدت مندوں کا سب مسلم غیر مسلم سب کا. تو ابھی میں کمرے بھی بند تھے درگاہ کے اتنے مہینے. اچھا، کمرے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے دیا جاتے ہیں زائرین کے لیے؟ کیا کوئی کرایہ اس کا فکس ہے؟ یا کرایہ ہے، وہ جو ہے نا کرایہ سے زیادہ ہم اس کو مینٹیننس کے لیے بول کے زیادہ تر لیتے ہیں. اس میں پرانے کمرے بہت ہیں، پھر نئے اے سی کمرے بھی ہیں، اے سی کے بھی کمرے ہیں. تو وہ استقبالیہ ہے، وہاں ریسیپشن، وہاں پہ ریزرویشن بھی کرا سکتے ہیں، وہاں پہ آ کے کمرے لے سکتے ہیں. تو کچھ کمرے ابھی میں کھولا ہوں تو وہاں پہ جو ہے نا لوگ آتے ہیں. اور کمروں کا میں صفائی اور مینٹیننس کا کام چل رہا ہے، تو تھوڑا سا باقی ہے. وہ ہو جانے کے بعد شاید میں اجازت دوں پبلک، کیونکہ پبلک اب اجازت دیتے ایک دم جم غفیر ہو جاتا ہے. اب یہ میرے دور میں تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عرس شریف بالکل ہی نہیں ہوا. ہم صرف ہمارے خاندان کے 10-15 لوگ جا کے وہاں سندر مالی وغیرہ کر کے فاتحہ بھی کیا. کوئی قوالی نہیں ہوئی، کیونکہ قوالی رکھنے سے ایک کے بدلے 10 آ جاتے ہیں. بالکل. تو ان کے خیال سے بہت سارے بیانات اور کچھ لوگوں کے تاثرات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ
یہ سارے ادارے وقف سے جڑے ہوئے ہیں اور وقف سے جڑے ہوئے اداروں کو چاہیے کہ وہ عادی قیمت میں یا مفت میں تعلیم دیا جانا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ادارے وقف سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وقف سے الگ ہیں جی. یہ رجسٹرار آف سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کی ہوئی ہے سوسائٹی. ہاں یہ ضرور ہے خواجہ بندہ نواز کے سائے میں ہم چلا رہے ہیں، لیکن یہ وقف نہیں ہے. جو درگاہ میں جو چندہ آتا ہے زائرین کی طرف سے، اس کا استعمال کیا ان اداروں میں ہوتا ہے؟ اس کا بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، درگاہ میں بھی ہوتا ہے جی. اور اس کا حق جو ہے سجادہ نشین کا ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ فتوے ہیں، کافی فتوے مل جاتے ہیں آپ کو کہ وہ نذرانہ صاحب مزار کے لیے ہوتا ہے اور صاحب مزار کا قائم مقام سجادہ نشین ہوتا ہے، تو اس کا ہی حق ہوتا ہے. سجادہ نشین سے سجادہ نشین کے تعلق سے اگر کہیں تو آپ متولی بھی ہیں، اور متولی جو ہے وہ وقف بورڈ اپوائنٹ کرتا ہے، اور سننے میں آیا تھا کہ حال ہی میں جو ہے آپ کو ایک مرکزی حکومت کی جانب سے کچھ اعزاز بھی دیا گیا تھا. جی ہاں، وہ وقف کاؤنسل آف انڈیا ہے، سینٹرل وقف کاؤنسل، اس کی طرف سے بیسٹ مینجمنٹ آف درگاہز ان انڈیا کا ایوارڈ ہم کو ملا ہے، ہمارے لیے شرف ہے، ممنون ہیں ان کے. نقوی صاحب نے خود یہ ایوارڈ دیا ہے. بیسٹ مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کس طرح کا مینجمنٹ؟ انتظامات صحیح ہے یا حساب کتاب بھی جڑا ہوا ہے اس سے؟ سب ملا کے ہوتا ہے، حساب کتاب ہے اور اکاؤنٹنگ ہے، صفائی ہے، زائرین کی دیکھ بھال ہے، درگاہ شریف کے جو پورے مکمل انتظامات اس میں آ جاتے ہیں. اگر اعزاز کی بات کریں، چونکہ اعزاز کا ذکر ہوا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ سجادگان کا جو فہرست ہے آپ کی وہ کافی طویل ہے. آپ 23ویں سجادے ہیں، پچھلے 22 سجادوں کی بھی جو خدمت ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے. کتنے ایسے اعزاز ہیں جو قومی سطح پر ملے ہیں، جو بین الاقوامی پر سطح پر ملے ہیں سجادگان کو؟ اور جو بہت قدیم ہمارے آبا اجداد ہیں، اس وقت کا تو مجھے کوئی علم نہیں، سچ بات تو یہ ہے. اور وہ تو اسلامی مسلمانوں کا دور تھا 47 تک بھی، لیکن بعد میں علمی کام ضرور ہوا ہے. علمی کام وہ لوگ پورے سجادگان نے کیا ہے، اور خدمت لوگوں کی خلق کی خدمت ہوتی تھی. یہ کئی جاگیرات تھے ان کے، تو ان کی جو رعایا ہی بولتے تھے وہ لوگ بھی، اس ان کی دیکھ بھال ہے، ان کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ایسا نہیں جیسا ہم کس سے کہانیاں سنتے ہیں جاگیرات کے، ویسا حساب یہاں تھا نہیں، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کے صوفی سلسلے ہونے کی وجہ سے تعلیمی الگ نوعیت کی ہوتی. اگر آزاد ہند کی بات کریں تو جی، آزاد ہند میں یہ تو جاگیرات کا تو پہلے کا قصہ ہے. جی، عادل شاہی دور، قطب شاہی دور کا معاملہ ہے. جی، انہوں تو زیادہ تباہی کرتے ہوئے بادشاہی کرتے تھے. جی جی. اب یہ میرے والد تو بالکل ہی کھل کے تعلیمات میں، قوم کی تعلیمات، مائنورٹیز کی تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ 1958 سے. جی جی. تو انہیں کس طرح کا اعزاز دیا گیا؟ اب میرے والد کو پدما شری کا ایوارڈ ملا تھا 2004 میں. جی. اور وہ بھی بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا. ابوالکلام صاحب نے. یہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اور آپ کا اگر کہیں تو ریاست کرناٹک کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہے. مجھے شرف حاصل ہے اس کا. میں شکر گزار ہوں اللہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں. بہت کم لوگوں کو راجیہ ایوارڈ ملا ہے. مسلمانوں میں اگر بات کہیں تو ہر سال جو ہے 1 یا 2 لوگوں کو ہی اعزاز دیا جاتا ہے. مسلمانوں میں دیا جاتا ہے. تو یہ اعزاز آپ کو ملا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر اور دیگر اعزازات بھی جو ہے ایک لمبی فہرست ہوگی آپ کے پاس. جی ہے وہ، مگر یاد نہیں ہے مجھے. بین الاقوامی تو ایوارڈ میں کچھ ملا نہیں ہے. یہ نیشنل میں ایوارڈز گورنمنٹ کے یا
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। कई बार मैं अखबारों में पढ़ा हूँ, एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक कोई अखबार मिला है। जी हाँ, वहाँ पे हाल में मिला है एक अवार्ड, वहाँ से लिया। जी, वक्फ़ के ताल्लुक से अगर बात करें तो वक्फ़ की जो ज़मीनात होते हैं उसके कई अक़साम होते हैं। हम लोग बात करते हैं दीगर दरगाहें ऐसे हैं जिसमें सिलसिला बुज़ुर्ग के सिलसिले से बहुत सारे सजादगार नहीं आते हैं, चाहे वो मुजावर रहते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। वक्फ़ उल अलल औलाद ये क्या होता है और आपका जो सिलसिला है वो वक्फ़ के किस ज़िम्मे में आता है? ये वक्फ़ के कई अक़साम होते हैं जी, जो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आजकल। दक्कन पे लाखों सलाम शाहे